सब आगे चलें। जी मैम। अच्छा चलो, अब क्या लिखा हुआ है आगे? ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारे पास मेजर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी। अब यहाँ मैंने कुछ 7-8 एरियाज लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है, आपको बहुत ही इनिशियल लेवल है, तो आप क्योंकि BS इन साइकोलॉजी नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे पहला है आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो BS करने के बाद, यानी 4 इयर्स साइकोलॉजी में BS करने के बाद क्या कहते हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ICC करके है, ICP इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से 1 साल का डिप्लोमा करते हैं। और वो डिप्लोमा करने के बाद उनके पास ये चीज़ की सर्टिफिकेशन आ जाती है कि वो अब क्लिनिक में पेशेंट को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट तो उन्हें नहीं कहेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का जो टर्म है वो PhD के बाद किसी के नाम के आगे लगता है कि अगर आपके पास PhD इन साइकोलॉजी आपने किया हुआ है तो आप साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, क्योंकि रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक सिर्फ मेजर है आपका, और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो लोग करते हैं या जो लोग पढ़ते हैं वो काउंसलर बन सकते हैं। हाँ सॉरी, काउंसलर। तो काउंसलर जो है आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो ये अथॉरिटी आ जाती है कि आप क्लिनिक में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे MBBS डॉक्टर के पास एक प्रॉपर लीगल अथॉरिटी होती है ना कि वो किसी क्लिनिक में बैठ के या फिर किसी डॉक्टर के अंडर में काम कर सकता है। तो बिल्कुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी इसी तरीके से होते हैं। पेशेंट्स उनके पास आते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं वो पेशेंट्स उनके पास आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बड़ा फर्क है। साइकेट्रिस्ट आपका दवाओं से इलाज करेगा, मेडिसिन से इलाज करेगा, जबकि साइकोलॉजिस्ट आपका काउंसलिंग से इलाज करेगा, वो आपसे बात करेगा। और ये जो एलिमेंट है, बात करने का एलिमेंट है, ये क्यों बहुत ज़रूरी है या इसकी क्यों ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी में? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो सोशियोलॉजी में आप ये पढ़ेंगे भी कि कैसा जो है, कैसे हमारी सोसाइटी पे लोगों का इफ़ेक्ट होता है, कि या लोग जो हैं वो किस तरीके से सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, सोसाइटी में जो लोग रोल प्ले करते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो बात करने वाला एलिमेंट है, ये इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिनका मास्टर्स होता है, तो उन्हें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि लोग जब या पेशेंट जब आपके पास आते हैं, तो पेशेंट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पेशेंट नहीं होते, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे कोई बात करने वाला या उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो एक्टर्स होते हैं या जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं या काउंसलर्स के पास जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह सिर्फ़ यही होती है कि जब आप काम को, यानी कि अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है? तो वक़्ती तौर पे तो आपको फ़ील नहीं होता, क्योंकि आप उस वक़्त जो है वो एक स्टारडम की दुनिया में, और आप जो है उसमें बहुत मसरूफ़ होते हैं, और आपके पास ग्लैमर भी है, आपके पास पैसा भी है, और आपके पास जो है वो एक होता है ना, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए होते हैं। लेकिन उसके बाहर जब आप निकलते हैं, ज़ाहिर है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर इंसान के लिए एक सा नहीं रहता। कोई ना कोई एक वक़्त ऐसा आता है कि वो जो एक बीच की स्पॉटलाइट है वो आपसे हट के किसी और के पास चली जाती है। तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ज़ाहिर है जब आपको एक वक़्त में, एक सेकंड में जब मिलियंस लोग देख रहे हैं, और एक वक़्त ऐसा आया जब वो मिलियंस की अटेंशन किसी और पे शिफ्ट हो गई, वो डाइवर्ट हो गई, तो फिर आपको वो चीज़ फ़ील होती है।
اب جب آپ باہر نکلتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن ہوتا ہے ایسا، تو آپ کے جو دوست تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ اپنی فیلنگس کو بتانا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تو لوگ آپ کے پاس نہیں ہوتے. تو پھر ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے انسان سوشل اینیمل ہے، اس کے اندر قدرتی طور پہ خدا نے یہ چیز یا یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرے، وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جب وہ نہیں بتا سکتا تو پھر ان کا جو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں. اور کاؤنسلنگ میں وہ صرف کچھ نہیں کرتے، سائیکالوجسٹ سے صرف بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ سائیکالوجسٹ تو کیونکہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ تو ڈاکٹر ہے آپ کا ایک طریقے سے، تو اس کو تو پیسے ہی لوگوں کی سننے کی مل رہے ہیں. تو وہ صرف جا کے بات چیت کرتے ہیں تاکہ وہ جو ان کی زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک، یعنی وہ جو ایک ارج ہے وہ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سائیکالوجی، جیسے آپ کا میجر ہوتا ہے مارکیٹنگ، فائنینس، ایچ آر، اسی طریقے سے جو لوگ بی ایس کرتے ہیں سائیکالوجی میں تو ان کے بھی میجرز ہوتے ہیں کلینکل. جیسے کراچی یونیورسٹی کلینکل سائیکالوجی آفر کر رہا ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی آفر کر رہا ہے، انڈسٹریل سائیکالوجی آفر کر رہا ہے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ آپ جو ہے وہ کلینک میں پیشنٹس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی سوشل ریلیشن شپ کو ڈیل کرتا ہے، یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ جو ہیں وہ کیسے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو میجر کرتے ہیں یا جج کرتے ہیں، یا ہم پریجڈائز کریٹ کرتے ہیں، تعصب ہے آپ کے اندر. ان ساری چیزوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے سوشل سائیکالوجی. سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کس طریقے کا بیہیویئر لوگوں کو دے رہے ہیں یا لوگوں سے کس طریقے کا بیہیویئر لے رہے ہیں. دیکھو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے ساتھ الگ ہوتا ہے. میرا بیہیویئر، اگر میں ایک انڈیویجول ہوں، میرا آپ کے ساتھ بیہیویئر بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. شاید بہت سارے اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں یہ کہے کہ مس کا بیہیویئر بہت اسٹرکٹ ہے، لیکن اگر آپ میرے کسی فرینڈ سے ملیں گے اور اسے آپ یہ اسٹیٹمنٹ کہیں گے تو اس سے شاید حیرانگی ہو کہ ہمارے ساتھ تو کبھی اسٹرکٹ نہیں ہے. تو انسان کا بیہیویئر ہر ڈومین میں ہر کسی دوسرے انڈیویجول کے ساتھ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہی مل کے سوسائٹی فارم کرتی ہے. جیسے انسان کی پوری باڈی ہے، باڈی جو ہے وہ اس میں الگ الگ طرح کے سسٹم ہے. ریسپائریٹری سسٹم الگ ہے جو لنگس میں کا کام فنکشن کرتا ہے. سرکولیٹری سسٹم الگ ہے جو آپ کے ہارٹ کو فنکشن کرتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم الگ ہے. آپ کا جو ہے نروس سسٹم الگ ہے جو آپ کے برین اور اسپائنل کارڈ اور اس کو میں. تو اسی طریقے سے سوسائٹی میں بھی آپ جن جن انسٹیٹیوشن سے منسلک ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایک سرٹن بیہیویئر ہوتا ہے، اور یہ ایک نارمل ہے. آپ انڈیویجول کو دیکھتے ہوئے، آپ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں. آپ ایک ہی دن میں بہت سارے بیہیویئر، کچھ لوگوں سے بہت غصے سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ بہت پیار سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے بات نہیں کرتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یا اس چیز کو اسٹڈی کرنا کس میں آتا ہے ہمارے پاس سوشل سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے. سوشل سائیکالوجی کا ہم ایک چیپٹر بھی پڑھیں گے جس میں ہم ایٹیٹیوڈ پڑھیں گے، جس میں ہم اسٹیریوٹائپ پڑھیں گے اور ایسی بہت ساری چیزوں کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انڈسٹریل سائیکالوجی. انڈسٹریل سائیکالوجی، انڈسٹریل سائیکالوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائیکالوجی میں ماسٹرز یا سائیکالوجی میں بی ایس کرنے کے بعد انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں. جیسے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو میں یا جب آپ جائیں گے ان فیوچر میں تو اکثر انٹرویو میں آپ کے پاس اگر پینل انٹرویو چل رہا ہے تو ایک بندہ وہ ہوگا جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. جو آپ کا آپ کی فیلڈ سے، لیٹ سپوز اگر آپ نے مارکیٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی فیلڈ کا ہی بندہ ہوگا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو آپ سے ٹیکنیکل کوسچنز کرے گا. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس نے ایم بی اے مارکیٹنگ اس کے ساتھ اکنامکس پڑھا ہوا ہے. ایک وہ بندہ ہے جس نے ایم بی اے مارکیٹنگ اور لا بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں آپ کی ڈگری کو ایج دے رہی. ایک وہ بندہ ہوگا جس نے سائیکالوجی میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہوگا. تو زیادہ تر انٹرویوز میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کم بات نہیں کریں گے، وہ صرف آپ کے بیہیویئر کو آبزرو کریں گے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں گے،
آپ کے جسچرز کو دیکھیں گے، آپ نے کس الفاظ کو کہاں استعمال کیا، کون سا الفاظ جو ہے وہ آپ سے جب پروب کیا گیا تو آپ نے اس چیز کو اسکپ کر دیا، ان ساری چیزوں کو وہ آبزرو کریں گے انڈسٹریل سائیکولوجسٹ. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کچھ اکثر آپ نے سنا ہوگا یا پتہ نہیں شاید نہ بھی سنا ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائیکالوجی میں ایم بی اے کرنے کے بعد تاکہ ان کی ڈگری کو ایج مل جائے، ایک ماسٹرز جو ہیں وہ سائیکالوجی میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے پاس ویریشن آ جائے. پھر اگر وہی اسٹوڈنٹ مزید اپنی ڈگری میں اور اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر لاء میں بھی ماسٹرز کر لیتے ہیں، اکنامکس میں بھی کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی جو سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ اپنا بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹنگ وغیرہ کا کام ان کا ہوتا ہے. کہ جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تو آپ کا نارمل ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے، لیکن جب آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں صرف انٹرویو نہیں ہوتا، انٹرویو کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں سے انالائز کیا جاتا ہے. جیسے اگر مجھے کسی سے، اب یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کر رہی ہوں، جیسے مجھے آپ سے کوئی انفارمیشن چاہیے، اب میں نے آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد جب آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں فوراً سے کچھ نہیں کہوں گی، میں اپنا آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھوں گی آپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوگا یا اس کا میسج یہ آپ پہ کنوے ہوگا کہ مجھ تک جو آپ نے میسج دیا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس آئی کانٹیکٹ کو مینٹین رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے مزید انفارمیشن دیں گے، مزید آپ جو ہے وہ بات کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، جس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے کچھ نہ کہنے سے اور آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنے سے بہت ساری انفارمیشن مجھے مزید ملتی رہے گی. تو اس طرح کی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس انڈسٹریل ہو گیا فارماکولوجی. فارماکولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سائیکو فارماکولوجی بھی کہتے ہیں. سائیکو فارماکولوجی ہوتا ہے، اس کے آگے سے سائیکالوجی ہٹا دو عائشہ، یہ پورا نام یہی ہے، سائیکو فارماکولوجی یا فارماکولوجی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا فارماکولوجی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر میجورٹی اس میں وہی ہوتی ہے جو فارمیسی کرنے کے بعد، یعنی فارمیسی کے 5 سال پڑھنے کے بعد، میڈیسنز کا پڑھنے کے بعد وہ پھر سائیکالوجی میں ماسٹرز کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسنز کا انسان کے بیہیویئر پہ کیا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ اگر ایک سمپل نیند کی گولی، نیند کی جو دوائی ہوتی ہے، اگر آپ وہ لیں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو جو ہے سر گھومنے لگے گا. یہ سر کا گھومنا یا آپ کو جو ہے وہ چیزوں کا دو دو نظر آنا یا چیزوں کا کلر چینج ہونا اور آہستہ آہستہ آپ کی آنکھ کا بند ہو جانا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے یعنی میڈیسن کا آپ کے بیہیویئر پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی. اس کے علاوہ بہت ساری، جیسے اینٹی بایوٹک ہے، اب اینٹی بایوٹک کی وجہ سے آپ کا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے. جب اسٹمک اپسیٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر فٹیگنس یعنی چڑچڑا پن جو ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میڈیسن کا آپ کے بیہیویئر پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، یہ چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فارماکولوجی میں. ٹھیک ہے، اور ایک انسان کو ایک میڈیسن کتنی مقدار میں لینی چاہیے، جیسے اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو ان کو اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہے. اینٹی ڈپریسنٹ کیا کرتی ہے؟ آپ کو کولن کام کرتی ہے، زیادہ دیر تک آپ سوتے ہیں اور سونے کے بعد جو ہے مطلب آپ کا زیادہ وقت یا پیشنٹ کا زیادہ وقت جو ہے وہ سونے میں ہی لگا ہوتا ہے. یا اکثر آپ جو ہے بخار کی یا پیناڈول وغیرہ آپ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سستی سستی سی محسوس ہوتی ہے. وہ سستی کیا ہے کہ اگر آپ سو نہیں بھی رہے تو آپ ایک ہی جگہ کہیں نہ کہیں لیٹے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میڈیسن آپ کے بیہیویئر پہ کچھ اس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. تو یہ کون لوگ اسٹڈی کرتے ہیں؟ یہ فارماکولوجی میں یا سائیکو فارماکولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری کیا چیز ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن کا
یا جیسے لیٹ سپوز میں نے ابھی ہائپر ایکٹیو بچے کی جو اگزامپل دی تھی، آکوپیشنل تھراپسٹ وہ تھراپسٹ ہوتے ہیں جو اسپیشل چلڈرن کہہ لو یا اسپیشل لوگوں کو آسان زبان میں ہم کہیں تو سمجھو ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسپیشل بچے جیسے اسکول میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے ایکٹیویٹیز بنانا یا ان کو اس طریقے سے ٹرین کرنا کہ وہ کچھ بیسک کام جو ہے وہ خود سے کر سکیں، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ پراپر یا ایک نارمل انسان کی طرح تو کام نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک ان کو اتنا ٹرین کر دینا کہ کچھ چیزیں جیسے ہمارے پاس جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں، ڈاؤنیز جو ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ ان کا کروموزوم میں پرابلم ہے۔ اب وہ بظاہر یعنی اگر آپ ان کی فزیک دیکھیں تو وہ نارمل ہوگی، لیکن دماغی طور پہ وہ نارمل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں، لیکن کسی حد تک ان کو ٹرین کر کے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا کے تھوڑا سا ان کو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، ویٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ان کا تو فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح کام کر سکیں یا سوسائٹی میں موو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا یہ بھی ایک اسکول میں آج کل جو تھوڑے سے مہنگے اسکول ہے وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جیسے او لیولز اے لیولز میں اکثر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور